अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, बज़्म सवालात में एक बार फिर से आप तमाम का खैर मक़दम है। माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे और आपके सामने होते हैं और हमें इन सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब देने वाला कोई आस-पास नज़र नहीं आता। आपकी इन्हीं दीनी उलझनों को सुलझाने के लिए हम एक बार फिर मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला मिसबाही बरकाती की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, आपके बहुत सारे सवालात और उनके जवाब हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, इस पहले सेशन में हमारी कोशिश ये होगी कि पहले अशरे में और वो भी ख़ास तौर पर शुरू के 4-5 दिनों तक हमारे सामने जो मसाइल होते हैं, मसलन तरावी की नमाज के ताल्लुक से कि हमें अगर फ़र्ज़ इशा की नहीं मिली जमात के साथ, तो हम क्या तरावी जमात के साथ पढ़ सकते हैं या वित्र जमात के साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर हमने पहले या दूसरे तीसरे रमज़ान शरीफ में गलती से कुछ खा पी लिया तो उसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है, अगर क़ै हो जाए तो उसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है, अगर हालत रोज़ा में एहतिलाम हो जाए तो उसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो शुरू में हमारे सामने होते हैं। हम इंशाअल्लाह सबसे पहले उन सवालों के जवाब मुफ्ती साहब क़िबला से हासिल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह तरतीबवार ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके तमाम सवालों के जवाब हम आप तक बआसानी पहुँचा दें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। आपके सवालात हम तक पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह उसका जवाब हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आइए मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में हम चलते हैं और सबसे पहले दरख्वास्त करते हैं आप दुआया कलिमात से इस बज़्म सवालात का आगाज़ करें और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सवाल व जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, कमा हक़्क़हू हम शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। उन्हीं अज़ीम नेमतों में से एक बड़ी नेमत रमज़ानुल मुबारक भी है। रमज़ानुल मुबारक ये वो बाबरकत, वो अज़ीमुश्शान महीना है कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुतालिक यूँ इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का ये महीना जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। नुज़ूल क़ुरआन का महीना भी रमज़ानुल मुबारक है। इससे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिर है। इस्लामी साल के 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है कि इसके मुतालिक अगर अहादीथ करीमा का मुताला किया जाए तो हमारा ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद किए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, यानी एक फरिश्ता पुकारता है, ऐ खैर तलब करने वाले मुतवज्जा हो जा, ऐ शर के चाहने वाले बाज आ जा।
اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے یعنی غمخواری کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یعنی ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے شربت پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے نجات یعنی آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس طویل حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ واقعی رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں، جس میں ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ ہو، جس میں ہمیں جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، تو یقیناً یہ ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر ہمیں بے پناہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ معمول ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان ایک ایسا مبارک مہمان ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، ہمارے پاس آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے، ہمارے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لے کے آتا ہے، ہمارے ثواب میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اتنا عظیم مہمان ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہمیں اس کی تعظیم بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی قدر بھی کرنی ہے، اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے قدر اور اس کے احترام کے حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا کہ ہرگز رمضان المبارک کی بے قدری نہ ہونے پائے، یعنی ناقدری نہ کریں، بے قدری نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے رمضان المبارک ناراض ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری محرومیاں ہوں گی۔ لہٰذا اپنی کوشش یہ ہو کہ رمضان المبارک ہمارے لیے بہتر مہینہ ہونا ثابت ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور اس کے روزے رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ روزے کے حوالے سے تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہم پر فرض ہے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان المبارک کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہاں کچھ ایسے عذر ہیں جن کی بنیاد پر روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی،
جیسے بیمار ہے یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے لیے رخصت دی گئی کہ ان دنوں میں نہ رکھے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو کوئی بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا رکھے۔ رمضان المبارک کے روزے ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں اور ان کی فرضیت کو ماننا اور اس کے فرض ہونے پر پورا یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا اس کا کسی طرح سے استہزاء کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے پر ہمارا پورا ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے۔ روزے کے متعلق بہت ساری احادیث کریمہ موجود ہیں، میں صرف ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں جو کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کو ایک انداز یہ بھی دیا گیا، یعنی اس طرح سے بھی پڑھا گیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، روزہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور روزے دار کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی عظیم نوازشات ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی عظیم انعام یہ ہے کہ افطار کے وقت اسے بے پناہ خوشی دی جاتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہم نہ چھوڑیں بلکہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے، رخصت کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح سے کہ اس کی ناقدری نہ ہونے پائے، دل میں ناگواری ہو کہ ہم کھا رہے ہیں یا ہم پی رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ہمیں رخصت دی گئی ہے لیکن کھلے عام نہیں بلکہ چھپ کر کے کھائیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے، لوگوں کے سامنے اس طرح رہیں تاکہ وہ لوگ سمجھے واقعی روزے کے ساتھ ہیں۔ یہ عذر والوں کے لیے، لیکن جنہیں کوئی عذر نہیں ہے اور شرعی عذر نہیں ہے تو ان کو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، اور روزہ رکھے بغیر کوئی یہ چاہے کہ ہم صرف اور صرف فدیہ دے کر لوگوں کو کھانا کھلا کر یا روزے داروں کو افطار کرا کر کے اس کا ثواب پالیں گے، نہیں، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، اور جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کا سبب بن سکتا ہے روزہ نہ رکھنا، لہذا ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ باقی جو روزے کے متعلق مسائل ہیں انشاءاللہ سوالات کے مطابق ان کے شرعی جوابات آپ تک پہنچیں گے، اور ان کو اچھی طرح سے آپ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ روزہ اکثر رکھتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو شرعی مسائل معلوم نہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا، لیکن کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کی بھی معلومات ضروری ہے۔ کن صورتوں میں روزہ مکروہ ہوتا ہے ان کی معلومات بھی ضروری ہے، اور کن صورتوں میں قضا ہے، کن صورتوں میں کفارہ ہے۔ یہ سارے احکام اور مسائل الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہمارے فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں ذکر فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ
ان تمام مسائل کو، ان تمام سوالات کے جوابات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے قدر اور اس کے احترام اور اس میں روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں طاقت و توانائی، صلاحیت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے ہم سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔